बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुबारिस्तान, अय शहर सपुर्द खाक, ये एक मुसल्लमा और व मुसद्दिका हकीकत है कि शहर मुल्तान में हमने न तो कभी बल्दिया के किसी इंतखाब में ज़मानत ज़ब्त करवाई और ना ही कभी हमें अरबाब इख्तियार की दफातर में कोई नक्शा पास करवाने के लिए रिश्वत कबीरा के दलेराना इस्तेमाल के बावजूद शर्मिंदगी और नामुरादी का सामना करना पड़ा। खुदा न खास्ता कभी किसी खुले गटर में गौता जंग भी नहीं हुए और ना ही कभी अहलियान महल्ला के हमरा महल्ले की गलियों में खड़े पानी में कमेटी वालों की जाली कब्रों पर जूते बरसाए। इसे खालिसतन हमारी खुदा तसी समझिए कि इस शहर बेआब रंग के नाम अपनी कुछ हमदर्दियाँ मंसूब करने की जिसारत कर रहे हैं। इसे हम अपने गिरेबान में झांकना भी कह सकते हैं। वैसे भी इस शहर के मकीनों को खुले गटरों की कसरत ने झांकने की एक मुफीद और अलहद ज़रूरी आदत डाल दी है। कोई कदम फूंक फूंक कर उठाए, ये कदम झांक झांक कर उठाते हैं। कदम उठाने की हद तक तो झांकना समझ में आता है कि किसी वसी व अरीज नाले के आब रवां में तर होकर अपनी मट्टी पलीद न करवा बैठे, मगर झांकने की ज़्यादती भी खुसूसन चीदा मकामात व चीदा मकानात में रुसवाई की बात तक पहुँच सकती है। इस झांका तांकी की आदत के बायस इस शहर के बड़े बड़े शुअरा हजरात अपनी कलाम में अपनी मनमौजियाँ जा बजा इरशाद फरमाते हुए धरे गए हैं। हम भी कुछ लड़कियों के ख्वाब चुरा सकते थे, हम भी इस शहर में कुछ चीदा मकान जानते हैं। ज़माना तालिब इल्मी में हमारे साथिया हमें ये पढ़ाते हुए कुछ उदास सी शक्ल बना लेते थे कि मुल्तान एक कदीम शहर है। गोया आज़ाए रईसा तो ये बात पहले ही तस्लीम करते थे, मगर अब हमारी हड्डियाँ और पसलियाँ भी आज़ा शिकन कदामत मुल्तान के सामने सरे तस्लीम खम करती हैं और चारों नाचार इसे महसूस भी करती हैं। इस शहर की कदामत को कायम दायम रखने का सेहरा अरबाब इख्तियार के सर है कि जिन्होंने फ़रो गुज़ाश्त से काम लेने की बजाय सिर्फ तारीख़ी नकूश मिटाए ही नहीं बल्कि शहर के नौ आबादियाती माहौल तक भी इस नकूश कदीमा के जहरीले असरात पहुँचा दिए हैं। इंतज़ामिया व बल्दिया मुल्तान की मज़ीद नाजुक ख्याली व दूर अंदेशी मुलाहज़ा फरमाइए कि उन्होंने मुतवक्का ख़तरात के पेश नज़र कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दुनियाई कल्चर में कहीं तन्हाई न रह जाए और पुराना उलूही कल्चर इख्तिताम पजीर ही न हो जाए, पूरे मुल्तान को अमूमन और सड़कों को खुसूसन जूं का तू रहने दिया है। तरक्याती इदारों ने इन शुस्ता सड़कों को सड़कात मुतज़लज़ल के कालब में डालकर माहिरीन सकाफ़त को ये बताने की मुखलिसाना कोशिश की है कि इन सड़कों तले भी मुज़तरिब कल्चर प्रॉब्लम चाइल्ड की तरह बेताब हुआ बैठा है। इसे हुस्न इत्तफ़ाक़ ही कहा जा सकता है कि जो सड़क भी माजी के मुस्लिम सलातीन या किसी मौजूदा मगर ऑफ ड्यूटी जर्नैल के नाम मंसूब की जाती है, वही सड़क शहर की दीगर सड़कों से ज़्यादा हौलनाक हो जाती है। यही वजह है कि अहले मुल्तान ज़्यादातर ठेकेदारों की निस्बत ख़ानदान गद्दारान से मिलाते हैं। इन ठेकेदारों का कहना है कि उनकी बनाई हुई सड़कें न सिर्फ सलातीन ज़माना की अज़मत रफ्ता दिलों में फिर से ताज़ा करती हैं, बल्कि इनकी बनाई हुई ये सड़कें शहर की खच खच करती हुई गाड़ियों और शहरियों की तड़ तड़ करती हुई हड्डियों की अज़मत तिब्बी को सलाम पेश करती हैं। ज़ईफ़ व कमज़ोर जिन्हें जदीद ज़माने में स्मार्ट कहा जाता है, इन सड़कों पर से गुजरते हुए जब सख्त तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं तो नाक सिकोड़ कर ज़ौक़े हिफ्ज़ ज़िंदगी के तहत अपने हल्के पुल्के जिस्म को बेमुरव्वत नशिस्त से ऊपर उठाकर
بشکل کرسی ہوا میں معلق کر دیتے ہیں، مگر فرما اندام اشرف المخلوقات کے پیٹ میں نت نئی قسم کی مروڑ کوئی حیران کن بات نہیں۔ نقصانات جسمانی کے ساتھ ساتھ معاشی فوائد بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ جن ابنائے شہر کے ارد گرد ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے، ان لوگوں کے ہاں آوارہ مزاج مہمانوں کی آمد کم کم رہتی ہے۔ اگر کوئی اناج دشمن آنے پر مصر ہو بھی تو اسے پہلے ہی باور کروا دیا جاتا ہے، انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ۔ اہل ملتان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے شاطر و چالاک فرنگیوں کو یہاں پہنچ کر اپنا دماغی توازن کھوتے پایا۔ ان بدن دریدہ سڑکوں کے بگڑے نصیبے کو سنوارنے کے لیے انواع و اقسام کے ماہرین کی خدمات مستعار لی گئیں، مگر یہ سب حسرتیں ناکام دل میں لیے یہ کہہ کر چلتے بنے کہ ان سڑکوں کا دیرینہ روگ لا علاج ہو چکا ہے۔ لیکن بعض ٹائر کمپنیوں کے فرنگی مینیجرز نے ان سڑکوں پر گھومنے کے بعد مسرت کا اظہار کیا ہے کہ انہیں اپنے ٹائروں کی پختگی و پائیداری پرکھنے کے لیے بآسانی مفت اور موزوں جگہ دستیاب ہے۔ دیگر بڑے شہروں کی طرح یہاں الصبح گاڑیوں کا ایک جمع غفیر سڑکوں پر نکل آتا ہے۔ ان برق رفتار گاڑیوں سے کہیں زیادہ گدھا گاڑیاں بھی حرکت میں آ جاتی ہیں۔ گاڑیوں کی یہ دونوں قسمیں ایک ہی صف میں دم بخود کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جب ملتان کی خانہ بدوش بھینسیں سڑکوں پر چہل قدمی کرتی پائی جاتی ہیں، ملتان کی یہ غیور بھینسیں پنجاب کے دیگر بڑے شہروں کی شہر بدر بھینسوں سے زیادہ عزم بالجزم کی مالک ہیں کہ نہ ہی ملتان کی بلدیہ والے شہر سے باہر نکال سکے ہیں، نہ ہی ان بھینسوں کی دیرینہ سیر گاہیں و چراگاہیں بدلی جا سکی ہیں۔ محترم قارئین، ہم اتنے بھی بھینس دشمن نہیں کہ غیر معمولی بے ہنگم ٹریفک کی تمام تر ذمہ داری ٹریفک پولیس کی بجائے ان مفید اور معصوم بے زبان جانوروں پر ڈال دیں۔ کچھ قصور ٹریفک کے اشارات کا بھی ہے جو شکست و ریختہ کے فطری عمل سے گزر رہے ہیں۔ پورے شہر میں گھوم جائیے، ماں سوائے چوک کچہری کے اشاروں کے بقیہ پورے شہر کے اشارے فنا ہو چکے ہیں۔ چوک کچہری کے قریب ایک گرلز کالج بھی ہے، جس کی وجہ سے یہی چوک بہت سے خراب اشاروں کی آماج گاہ ہے۔ کچہری چوک کے اشاروں کا مستقبل بھی روشن نظر نہیں آتا، کیونکہ کئی چڑے اور چڑیاؤں کو یہاں پر اپنے اپنے گھونسلے بنانے کی پاداش میں سزائے جدائی دی جا چکی ہے۔ ملتان میں فروکش ہونے والے مہمان اکثر یہ استفسار کرتے ہیں کہ یہاں قبرستانوں کی فراوانی کیوں ہے۔ ہم بھی انہیں بے تعویذ جواب دے کر لاجواب کر دیتے ہیں کہ جناب، یہاں ایشیا کا سب سے بڑا اسپتال جو ہے، جب کبھی آپ صحیح و سالم ہوں تو اس اسپتال کے کسی بھی وارڈ کو 2 یا 3 گھنٹے قیام فرمانے کے لیے منتخب فرما لیجئے۔ اس بھوت بنگلے میں دم گھٹتے ہی آپ اپنی تمام تر خواہشات آخری وصیت سمجھ کر بکنے لگیں گے۔ اس شہر سپرد خاک میں قصاب حضرات بھی اس بڑے اسپتال کو مد نظر رکھ کر ہمہ قسم کے جانور ذبح فرماتے ہیں۔ جانوروں کی چڑھتی جوانی ہو یا ڈھلتی عمر، پیرانہ سالی ہو یا اختتام زندگی کے اولین لمحات، وہ تہہ کر دیے جاتے ہیں۔ اب ملتان کے حرمان نصیب بوڑھے بیل، مفلوج بھینسیں اور تپ دق کی مریض بھیڑ بکریاں یہیں دعا کرنے لگی ہیں، میرے اللہ قصائی سے بچانا مجھ کو، سیف جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ جہاں تک ہم ملتان کے قصاب حضرات کے شکر گزار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تا دم تحریر کسی بھی باولے جانور کے گوشت کو انتہائی ارزاں قیمت پر فروخت نہیں کیا گیا۔
ان کے اس کرم کے باعث ملتان کی سیاسی ہرکارے اور ہمہ قسم صدور کم ہوئے ہیں۔ نظر بد سے خدا بچائے، بعض اوقات تو معذور اور بے ہوش جانوروں کو احتراماً ریڑھی پر لاد کر ترپال وغیرہ سے ڈھانپ دیا جاتا ہے اور رسیوں سے جکڑ کر حالت غنودگی میں نیچے گرنے سے بچانے کی ہمدردانہ تدبیر کی جاتی ہے۔ ماہرین فن تعمیر بھی پانی کی ٹینکیوں کو ڈیزائن کرتے ہوئے افادیت نشتر کو سامنے رکھتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ٹینکیاں ڈھکنے کے اضافی بوجھ سے مبرہ ہیں۔ ہر بڑی ٹینکی میں کوئی 2-4 مردہ کوے، 4-5 نیم جاں کبوتروں کی لاشیں، کچھ سرکش مینڈک، گنتی ہی کی اکڑی ہوئی مرغیاں اور ان گنت مچھروں کے علاوہ ڈھیروں جانوروں کے جسد خاکی اس آب حیات میں قسمت کا لکھا پورا کر رہے ہیں۔ گویا ملتان کی ٹینکیاں مردہ جانوروں کی ابدی آرام گاہیں ہیں۔ شہر ملتان کا اندرون بھی تاریک تر ہے۔ اس دارالحبس میں نہ صرف انسان بلکہ قانون بھی نہیں چل سکتا۔ زبان بھی وہ استعمال کی جاتی ہے کہ قرۂ ارض کا کوئی بھی زبان دان یہ عقدہ کھولنے میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ اس زبان بے حجاب کے حروف تہجی کتنے ہیں۔ نہ ہی کوئی گرامر دان یہ دریافت کر پایا ہے کہ اس زبان کی گرامر کن کن ادوار میں پھلی پھولی ہے۔ زبان تو زبان، گل افشانی کے طور طریقے بھی سکھوں کے بے تکلف طرز تکلم کو بھی مات کر چکے ہیں۔ ذہنی انحطاط کے اس دور میں فساد و بلاغت کا موضوع استعمال تو دیکھیے کہ گالیوں کی نت نئی اقسام ایجاد کر لی جاتی ہیں۔ نونہال کو 120 سالہ پردادا جان انتہائی خوش الحانی و خوش اسلوبی سے یہ گالیاں سکھا سمجھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ گالیاں سینہ و سینہ سفر کر رہی ہیں۔ مختصر یہ کہ نزہت زبان کو تگنی کا ناچ نچوانے والے اہلیان ملتان میں محکمہ بہبود آبادی کو بھی ان کی تمام تر منصوبہ بندیوں سمیت بڑی شان سے چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ بیگمات کے علاوہ بنات بھی اپنے شوہروں اور والدین کا تھانے تک ساتھ دیتی ہیں۔ اس علاقے کے باسی تھانے اور جیل کو اپنا دوسرا گھر قرار دیتے ہیں۔ ان مقامات پر یہ حضرات گھر کی طرح بھاری رقوم صرف کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جب چاہیں تھانے چلے جائیں، تھانے کے دروازے ان کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ شہر ملتان کی خانہ بدوش بستیوں بھی بڑی مشہور و معروف ہیں۔ ان بستیوں کے باسیوں کی شہرت پاکستان کی فلم انڈسٹری تک پہنچ چکی ہے۔ گمنام پنچھی ان بستیوں سے شہرت و دولت کے پر لگا کر اڑا لیے جاتے ہیں اور پھر ان پنچھیوں کو عالمی سطح پر متعارف کروانے کا سہرا فلمی پروڈیوسرز کے سر جاتا ہے۔ کئی شعراء نے ان بستیوں پر ترس کھاتے ہوئے ان بستیوں کی زرخیزی کا بھی اعتراف کیا ہے۔ منیر نیازی کہتے ہیں، بستیوں کی زندگی میں بے زری کا ظلم تھا، لوگ اچھے تھے وہاں کے، اہل زر اچھے نہ تھے۔ بہرکیف ان حد سے گزری ہوئی بستیوں کا اتنا ذکر شعری کافی ہے۔ معدود چند صاحبان ذوق و شوق ان بستیوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں اور ان بستیوں کو جانے والے راستے ہم سے پوچھنے لگے، معاذ اللہ۔ اس شہر میں شعر و ادب کی کور بخت محفلیں بھی برپا ہوتی رہتی ہیں۔ بلبل نالاں اور بلبل شاداں محو سخن رہتے ہیں۔ زود رنگ دیوانے جب مل بیٹھتے ہیں تو اپنے ہی ہم سخن ساتھیوں کی حکومتی حاشیہ برداری پر خون کے آنسو روتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں اس بزم میں جو ادبی صفحات میں تازہ ترین غم افزا غزلیں پڑھ کر اس غم میں گھلے جا رہے ہیں
کہ یہاں اسلوب غزل لنگڑا ہو چکا ہے اور اب اسے آرام کی ضرورت ہے۔ رہی ملتان کے موسموں کی بات تو پہلے پہل سیاسی موسموں کا ذکر ہو جائے۔ چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز حکومت، سیاست کے گرگٹ یہاں پر بھی اپنا رنگ بدلتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو، اپنے پرچموں کو حکومتی پارٹیوں کے رنگ میں رنگ لیتے ہیں۔ ملتان کی سیاسی تاریخ انتہائی مستقل مزاجی سے اپنے پالکی نشین پنڈتوں کی یہ خوبی بتا رہی ہے کہ جب بھی کوئی نئی حکومت بنی، کہا بڑھ کے لبیک ملتانیوں نے۔ کچھ جون جولائی کے بارے میں یہ ماہ اتنے گرم ہوتے ہیں کہ جو بچے اس مہینوں میں پیدا ہوں، مارے شرم کے سالگرہ کے دن ماں باپ سے آنکھ نہیں ملا پاتے۔ بھلا یہ بھی کوئی موسم تھا اس دنیا میں آنے کا؟ پہلی غلطی اور اتنی بھیانک، اس موسم گرما میں اہل دول تو دم دبا کر یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں، بقیہ متوسط ملتانی جن کو جلنا ہو وہ آرام سے جل جاتے ہیں۔ موسم تو پھر بھی بدلتے رہتے ہیں، مگر غبارستان کا غبار تقدیر مبرم کی طرح اٹل ہے، اٹل تھا، اٹل رہے گا کہ ملتان کے بارے میں گرد گرما گداؤ گورستان والی روایت تاریخ اور شہر کے سینے سے ہرگز مٹنے نہ پائے۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔